मसीह यीशु के बाबरकत नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की टीम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान स्पीकर हैं पास्टर शर्जील। पास्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया सिस्टर। नाज़रीन, जैसा हमने आपको बताया था कि नाकाबिले यकीन के सीज़न 2 का आगाज़ हो चुका है और हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने हेल यानी जहन्नुम के बारे में बात की थी। आज का हमारा प्रोग्राम हेवन यानी आसमान के बारे में है। हम आसमान के बारे में बात करेंगे कि आसमान क्या है और क्या वाकई आसमान मौजूद है। तो पास्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आसमान से क्या मुराद है? हेवन कहते किस चीज़ को है? शुक्रिया सिस्टर। आसमान पर जाने की तवक्को तो हर किसी को है, लेकिन आसमान क्या है इसके बारे में कम लोग वाक़फ़ियत रखते हैं और अक़वाम आलम इसके बारे में बहुत से मुख्तलिफ़ नज़रियात के बायस किताब मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस पर बहुत सी तनकीद भी करते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में जो कुछ बयान करती है हम उस पर बात करते हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि हम आसमान के बारे में कुछ पहले किसी शो में बयान कर चुके हैं, बिल्कुल, जिसे रुकैया भी कहा गया इब्रानी ज़ुबान। तो वैसे आसमान हकीकतन तो एक वाकई मुकाम है जिसे हकीकी मुकाम कहा जा सकता है, जहाँ पर रहने की जगह है। अगर मैं इसमें बाइबल का रेफरेंस दूं तो यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली 2 आयात बहुत वाज़ेह हैं, जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से कबल ये फरमाया कि मैं आसमान पर जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो ये यूहन्ना 14वें बाब में और 17वें बाब तक यही एक्चुअली बात की गई। तो इसलिए की गई ताकि पता चल सके लोगों को कि आसमान वाकई एक हकीकी मुकाम है जहाँ पर जगह तैयार की जा सकती है। उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं जिन्हें महल कहा गया, यानी बादशाहों के रहने के घर। तो वो छोटी सी जगह पर नहीं बनते, वो किसी हकीकी मुकाम पर बन सकता है, किसी ख्याली या तसव्वुराती या अलफ लैलवी मुकाम पर वो नहीं बन सकता। इसलिए आसमान दर हकीकत एक हकीकी जगह है। ये इसके बारे में एक सीधी सी डेफिनेशन तो ये है। लेकिन इब्रानी लफ्ज़ हम अगर देखें बाइबल मुक़द्दस पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत में ही लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। तो इब्रानी में वहाँ पे लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ आसमान के लिए वो शमायम है, जो मजमुए से मुराद है, जो जाहिर करता है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा आसमान मौजूद है। लेकिन जब हम पूरी बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें, उसकी तिलावत शरीफ करें, तो हमें पता चलता है कि आसमान 3 है। इससे ज़्यादा कि कोई ज़िक्र किसी और जगह पर नहीं मिलता बाइबल मुक़द्दस। तो ये इल्हामी कुतब ज़बूर शरीफ, तौरात शरीफ और इंजील शरीफ, सहाइफुल अंबिया ये वाज़े करते हैं कि आसमान क्या हैं, सिर्फ 3 हैं, जो 3 हिस्सों में कह लीजिए या 3 लेयर्स कह लीजिए, 3 परतें कह लें, तहें कह लें, किसी भी अंदाज में कहा जा सकता है। तो पहला वो है जहाँ फ़िज़ा है, जहाँ हम सांस लेते हैं, जिस हद तक ये फ़िज़ा है, जिस हद तक परिंदे उड़ते हैं, वो क्या है, ये पहला आसमान। और दूसरा आसमान जहाँ पर सितारे हैं, सैयारे हैं। तीसरा आसमान इससे बुलंदतर है जहाँ तक आम आदमी कोई नहीं गया। पौलुस रसूल वहाँ पहुँचा या दूसरे अंबिया कराम वहाँ मौजूद हैं जिनके बारे में बाइबल मुक़द्दस वाज़े बयान करती है। पौलुस रसूल लिखता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया। तो वो वहाँ पर देखता है कि बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो रूहानी हैं। तो ये एक हकीकी मुकाम की जगह है, ये एक हकीकी जगह है जहाँ पर लोग रह सकते हैं। लेकिन उन लोगों के रहने के लिए जो सूरत हाल है वो एक अलग मौजू है, हम उस पर फिर कभी बात कर सकते हैं। लेकिन वाज़े यही होता है कि आसमान क्या है, वो एक जगह है। और जैसे मैंने पहले कहा कि इब्रानी में जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ वो शमयम है, जो प्लूरल है, जमा का सीगा है, और इसका वाहिद सीगा है शमी, जिसके माना है एक आसमान। लेकिन इसका अगर हम हकीकी या लुग़वी माना देखें तो फिर वो बनता है बुलंद, ऊंचा, बुलंद मर्तबत, आली मुकाम। ये इसके माना बनते हैं। जो कदीम यूरोप की तहजीबें या अक़वाम थीं वो भी जब बुत परस्त थीं
تو ان کا بھی کچھ ایسا ہی نظریہ تھا. وہ ہم گزشتہ پروگرام میں جہنم کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس میں بیان کیا گیا کہ وہ اس کو پوری کائنات کو آسمان اور زمین کو ایک درخت کا حصہ سمجھتے، جس میں آسمان کا اوپر والا حصہ وہ درخت کی ٹہنیاں اس کے پتوں سے وہ تشبیہ دیتے، اور اسی میں ستارے، سیارے، سورج وغیرہ سب جڑے ہوئے تھے، اور جو زمین تھی وہ درخت کے درمیان میں آ جاتی، اس کے تنے سے ریلیٹڈ تھی، اور جو پاتال یا جہنم ان کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جڑوں میں ہے. تو یہ ان کا نظریہ تھا. تو یہ مختلف نظریہ جات ہیں جو مختلف اقوام یا مختلف تہذیبیں رکھتی تھیں مختلف ادوار. تو یہ ان کے نظریہ جات تھے مختلف تہذیبوں میں. تو ہم اس کو اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. موجودہ تہذیبوں کے بارے میں ہم مختلف نظریات رکھتے ہیں تو وہ ہم بہتر طور پر جانتے ہیں آج کل کیا ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اچھا، ابھی یہ جو ہے آپ نے مختلف تہذیبوں کا بارے میں بتایا کہ ان کا کیا نظریہ ہے آسمان کے بارے میں. اس سے پہلے کہ ہم بائبل کے بارے میں بات کریں، آپ یہ بتائیں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. کیا سائنس میں ہیون یا آسمان کا کوئی تصور موجود ہے، اور کیا اس پہ کوئی ریسرچ کی گئی ہے؟ جی بالکل، اس پہ ریسرچ کی گئی ہے سسٹر. اس میں سائنس جو ہے وہ میں جس حد تک سمجھا ہوں کہ سائنس بہت سے دوسرے مذاہب، مسیحیت سے ہٹ کر بہت سے دوسرے مذاہب کی نسبت سائنس اب آسمان کی حقیقت پر زیادہ یقین رکھتی، کیونکہ اس کی تحقیق اتنی وسیع ہو چکی ہے. وہ جان چکی ہے کہ آسمان واقعی ایک حقیقت ہے، اور آسمان کو جس انداز میں وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی اتنا غلط نظریہ ان کا بھی نہیں ہے. وہ یہ جان گئے ہیں کہ آسمان، ہم دوسرے آسمان تک تو وہ جاتے ہیں. سائنس کیونکہ اتنی ترقی یافتہ ہو چکی کہ وہ دوسرے آسمان کی کچھ حدوں تک پہنچ رہی، لیکن اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہے کہ ان کو شمار کرنا، یعنی ان تک رسائی پورے طور پر کرنا، وہ ناممکن نظر آتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے 100 برسوں تک سائنس دوسرے آسمان کو کراس کر پائے گی، لیکن ہم اس کے بارے میں تحقیق جو ہے وہ بہتر طور پر ضرور کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے. لیکن اب تک جو سائنسدان نظریہ جات پیش کر چکے ہیں، جیسے اسٹیفن ہاکنگ ہے جو بہت بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ کائنات بہت وسیع ہے، آسمان واقعی ایک حقیقت ہے، آسمان موجود ہے، اور ان کے خیال کے مطابق تو یہ بھی ہے کہ بہت سی اور کائناتیں بھی موجود ہیں. میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کائناتیں کا، حالانکہ یہ لفظ کوئی لغت میں موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس طرح سے اسے بیان کیا، میں اس وجہ سے یہ کہتا ہوں. تو لیکن اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ آسمان واقعی ایک حقیقت ہے، لیکن یہ کس شکل میں ہے سائنس یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے. ڈاکٹر سنیلنگ ہیں، انہوں نے ڈاکٹر اے سنیلنگ، انہوں نے جیولوجی پر کافی ریسرچ کی، اور ساتھ میں انہوں نے ایسٹرو فزکس پر بھی بہت کام کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کیا ہے، وہ ایک بڑے غلاف کی صورت میں ہے جو اوپر پھیلا ہوا ہے، لیکن وہ غلاف وہ صرف ایک حصے تک محدود نہیں. جیسے تکیے کا غلاف دونوں اطراف میں تکیے کو کور کرتا ہے، ویسا ہی ایک غلاف اوپر کی طرف چھتری کی طرح تنا ہوا ہے، اور دوسرا غلاف وہ نیچے کی طرف ہے، جس کے درمیان میں کہیں زمین اور دوسرے نظامات اور دوسری تمام جو اجسام ہیں، دوسرے اجرام فلکی ہیں، وہ سب کے سب اس میں موجود ہیں. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں. تو کسی حد تک یہ اگر دیکھا جائے تو درست بھی لگتا ہے، کیونکہ زمین کی گولائی اور آسمان کی جو گولائی ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ اگر غلاف کی صورت میں ہو تو پھر ہی ممکن ہے. بے شک یہ بے حد وسیع ہے، اس کی تمام وسعتوں کو جاننا ہمارے بس سے باہر ہے، یا انسانی آنکھ اسے دیکھنے کے قابل نہیں ہے. پھر بھی اگر ہم مختلف اوزار یا سائنسی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جانچنے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں ایک بڑے سے غلاف یا دائرے کی صورت میں یا محراب کی صورت میں ہی نظر آتا ہے، تو جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی چیز موجود ہے. اور جیسے پہلے ایک پروگرام میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ آسمان جو ہے وہاں پر وہ برف کی طرح پانی کی مانند پھیلی ہوئی جگہ بھی ہے. مختلف سیاروں پر جیسے زحل کی بات کی گئی تو جو اس کا رنگ اس کے ارد گرد ہے اس میں بھی بہت سی برف موجود ہے. تو اسی طرح سے آسمان میں بھی بلند مقامات پر بھی کیا ہے، وہ برف کے گالے یا برف موجود ہے. تو جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آسمان ایک حقیقت. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ابھی سائنس کے بارے میں ہم نے بات کی، اب ہم آتے ہیں کہ بائبل مقدس آسمان کے بارے میں کیا بتاتی ہے اور کیا نظریہ پیش کرتی ہے.
بائبل مقدس کے بارے میں تو بیان کیا جائے تو بہت ہی ٹھوس، واضح اور پرمعنی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اسی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے تمام جو اقوام ہیں وہ نظریات لیتی ہیں۔ بہت سے سائنسدان حضرات بھی بائبل مقدس میں سے نظریات لے کر وہ ان پر تحقیق کرتے ہیں اور یقیناً کسی نہ کسی خاطر خواہ نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو جیسے بائبل مقدس پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت سے ہی آسمان کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتی ہے، تو اس سے واضح کرتی ہے کہ شمعیم، ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو وہاں پر آسمانوں کو پیدا کیا یہ بھی لکھا ہے۔ تو اس سے مراد صرف آسمان ہی نہیں، اس سے پوری کائنات مراد ہے۔ تو پوری کائنات کو بھی تشبیہ دیتی ہے بائبل مقدس آسمان سے، یعنی پورے کی پورے وجود یا موجودات جو ہیں وہ آسمان کا حصہ ہے، یہ اسے کیا ہے وہ تشبیہ دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں مختلف نظریات پیش کرتی چلی جاتی ہے، ہمیں تھوڑا تھوڑا ہمارے علم میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے، جیسے ہی بائبل کی کتابیں آگے پڑھتے چلے جائیے، عہد عتیق میں یعنی پرانے عہد نامہ میں، اور اس کے بعد عہد جدید یعنی نئے عہد نامہ میں، تو بائبل مقدس ہم پر واضح کرتی چلی جاتی ہے کہ آسمان کیا ہے۔ تو آسمان عہد عتیق میں اسے کائنات سے تشبیہ دی گئی، پھر اسے دعا پہنچنے کی جگہ بھی کہا گیا، جہاں تک انسانوں کی دعا پہنچتی ہے یا فریاد پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان کو ایسی جگہ کہا گیا جہاں سے گناہ دیکھتا ہے خدا۔ انسان کے گناہ جو زمین پر انسان گناہ کرتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں تو آسمان کی دوربین سے، آسمان کی عینک سے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو آسمان پر ایسی جگہ موجود ہے جہاں سے گناہ دیکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سچ مچ ایک حقیقت نہ ہو، اگر واقعی یہ حقیقی مقام نہ ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ زمین والوں کے گناہ کوئی دیکھ رہا ہے؟ وہاں پر کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے، وہاں پر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی اجسام یا کوئی بھی ہستیاں موجود ہیں جو مختلف لوگوں کے یا زمین پر کے رہنے والوں کے تمام کاموں کے بارے میں غور و فکر کرتے، ان کے بارے میں نظریات رکھتے یا ان کے کام کی ریکارڈنگ میں لگے۔ تو یہ سب کام آسمان پر سے ہو رہے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمان وہ مقام ہے جہاں سے زمین پر کے رہنے والوں کے گناہ دیکھے جاتے۔ تو اس کے لیے میں کچھ حوالہ جات کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 5ویں آیت سے۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے خداوند نے دیکھا، خداوند تعالیٰ آسمان پر موجود ہے اور زمین پر وہ بدی کو دیکھ رہا ہے، زمین پر گناہ انسان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس سے یہ بھی تنقید کرنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، نقاد حضرات محترم ہیں، وہ بہت ہی عزیز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ خدا جو ہے وہ بدی پر نگاہ کر رہا ہے، اور بائبل میں آپ لوگ آگے بیان کرتے ہیں جی خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ خدا بدی کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے والدین اولاد کو برے کام کرتے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، ویسے ہی خدا تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ تو بالکل ویسے ہی اب والدین بچے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خوش ہو گئے، وہ صرف اس کے غلط کاموں پر نگاہ کرتے ہیں اور پھر اسے سرزنش کرتے ہیں تاکہ وہ ان برے کاموں سے پھر جائے۔ تو بیان یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے زمین پر انسان کی بدی کو دیکھا، اور پھر اسے بعد میں ہم اس پیدائش 6 باب کے بارے میں بہت کچھ بیان کر چکے ہیں۔ اور میری اپنے نقاد حضرات سے یہ التماس ہے، تمام جو نقاد ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تاکہ وہ ان کے لیے باعث برکت ہو، انہیں اندازہ ہو کہ اس میں کیا تحریر فرمایا گیا۔ تو یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ خدا تعالیٰ نے آسمان پر سے زمین پر دیکھا اور گناہ آسمان تک پہنچے۔ اور اگر ہم اسی پیدائش 6 باب کی 12ویں آیت کی تلاوت کریں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں یہ کیا کہا گیا، تو وہ دیکھ سکتے ہیں ہم۔ اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ لوگوں کا طریقہ زمین پر بگڑا ہے تو آسمان پر خدا کو نظر آ رہا،
وہاں اس کا جو تمام نظام ہے، مواصلاتی نظام ہو، کمیونیکیشن سسٹم ہو یا ریکارڈنگ ہو، کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب اس کو ریکارڈ کر کے بتا رہا ہے کہ یہاں پر کیا پروگرام چل رہا ہے، کہ زمین والے کیا شو دکھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی ریکارڈنگ کے مطابق اس نے وہ ساری چیزیں دیکھیں اور اس نے پھر اس کے بعد اس کی ججمنٹ کی، اس کی عدالت کی۔ تو یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے ہم زمین پر عام حالات میں دیکھتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارہ جات بھی وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہم گھر پہ بھی ایسے ہی، گھر والے بھی اپنے بچوں کو اپنے ایک دوسرے کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے یا ان کو تنبیہ کرتے یا سرزنش کرتے، یہی ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ نظام مقرر کیا ہے، اس کے طریقے کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ اور اگر ہم آج کل کے دور کی زبان استعمال کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی سی ٹی وی، کیونکہ یہ بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ سی سی ٹی وی میں نظر آ رہا تھا، روڈز پہ لگے ہیں، مالز میں لگے ہیں، بلڈنگز میں، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے جس سے ساری زمین کی ساری مانیٹرنگ جو ہے وہ آسمان سے ہو رہی ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی ہو رہی ہے۔ اب یہی چیز ہے کہ اگر ہم آخر میں جب اس کی حضوری میں جائیں گے، روز محشر کی بات جب ہم کریں گے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تمام لوگوں کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسکرین پر چلا کے دکھا دیا جائے، تو پھر جو ہے وہ بڑی شرمندگی والا معاملہ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے لوگوں کو پہلے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی توبہ کیجئے اور اعمال صالحہ کی طرف رجوع لائیے۔ تو یہ جو ہے وہ ضروری بات ہے۔ اس میں بالکل اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جیسے قائن کو کہا گیا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے، انصاف کے لیے تو عدالت کے لیے۔ تو یہ بالکل ریکارڈنگ ہے، وہ روز محشر ہو یا جس طرح سے بھی خدا وہ عدالت کرتا ہے، مختلف معاملات میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آسمان روحانی اجسام کے رہنے کی جگہ ہے۔ آسمان کو بائبل مقدس اس سے بھی تشبیہ دیتی ہے۔ تو پہلا سلاطین اس کے 22ویں باب کی 19ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو میں اس کی بھی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ پہلا سلاطین اس کا 22واں باب اس کی 19ویں آیت۔ تب اس نے کہا، اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے، میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ تو دیکھیں یہ آسمانی لشکر کی بات کی گئی، خدا تعالیٰ کا مقام ہے، وہ تخت ہے وہاں پر موجود، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ آسمانی لشکر ہے، یعنی چند ایک افراد نہیں ہے، وہ وسیع لشکر ہے، وہ لامحدود تعداد یہاں نہیں لکھی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں، تو وہ سب کے سب اسی آسمان پر ہی رہتے ہیں، تو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان ایک رہنے کی جگہ ہے، لیکن روحانی اجسام کے لیے، جو روحانی ہیں ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو اور ایک اور چیز یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ آسمان خدا کے تخت کو ظاہر کرتا ہے۔ زبور 103 میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ آسمان خدا کا تخت ہے، اور پھر زبور 19 میں لکھا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، کہ خدا کی جو قدرت ہے، اس کی عظمت ہے، بزرگی ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آسمان موجود ہے۔ تو اور بہت سی باتیں ہیں پرانے عہد نامہ میں ہی جو آسمان کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان کے بارے میں زیادہ تفصیلاً بات تو نہیں کر پاؤں گا۔ تو اسے تخت کہا گیا، خدا کی حکمرانی کا مقام کہا گیا، اور بھی اس سے بڑھ کر اسے خدا سے تشبیہ دی گئی۔ آسمان کو عہد عتیق میں اور عہد جدید دونوں میں خدا سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ آسمان پر سے خدا نے سن لی، یا میں نے آسمان کا گناہ کیا۔ لوکا 15 باب میں مصرف بیٹا اپنے باپ سے یہ بیان کرتا ہے کہ اے باپ میں تیرا اور آسمان کا گنہگار ہوا۔ تو آسمان سے جو ہے وہ مراد یہ تو نہیں تھا وہاں پر ہرگز کہ آسمان کوئی چیز ہے یا کوئی شخصیت ہے، وہاں پر اس کے معنی یہ تھے کہ وہ خدا کا گنہگار ٹھہرا ہے۔ تو اس لیے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ خدا سے بھی اسے کبھی کبھار تشبیہ دی جاتی۔ عہد عتیق میں اگر حوالہ جات دیکھے جائیں تو اس میں بھی یہ واضح لکھا ہے کہ یہ دعاؤں کے سننے کی جگہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی یہی کہا گیا اور عہد جدید میں بھی یہی کہا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان پر ہماری دعائیں سنی گئی، اور بخور کے خوشبودار پیالے بھر کر جو سونے کے پیالے تھے ان کو خدا کے حضور پیش کیا گیا۔ تو جب پوچھا گیا، یوحنا رسول جس نے وہ مکاشفہ کی کتاب تحریر فرمائی، اس نے جب پوچھا اس فرشتے سے کہ یہ سونے کے پیالے اور ان میں بخور جو خوشبودار ہے، جس سے خوشبودار دھواں اٹھتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
تو اسے بتایا گیا کہ یہ مقدسین کی دعائیں، جو لوگ زمین پر ایمانداری اور خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان کے باعث زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سب کے سب مقدسین ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں خدا تعالیٰ کے حضور اس کے تخت کے سامنے سونے کے پیالوں میں بخور کی مانند بھر کر پیش کی جاتی ہیں، جو اس کے حضور بڑی ہی راحت انگیز اور خوشبودار ہے، جو اس کو پسندیدہ ہے۔ یعنی خدا ہماری دعاؤں کو پسند کرتا ہے، جتنی زیادہ دعا کریں گے خدا کو اتنا زیادہ پسند آئیں گے۔ یہ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کو سننے کی جگہ کیا ہے، وہ بھی آسمان ہے۔ ہماری دعائیں زمین پر صرف سنی ہی نہیں جاتی، ہماری دعاؤں کی کمیونیکیشن وداؤٹ اینی ایرر، نیٹ ورک پرابلم کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کیا ہے، وہ ڈائریکٹ آسمان تک جاتی، کوئی سگنل ڈراپ نہیں ہوتا، کوئی مس کال نہیں ہوگی، ڈائریکٹ آپ خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو وہ کس کے ذریعے؟ دعا کے وسیلہ سے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک ایرر نہیں ہوتا، یہ ایسا جو نیٹ ورک ہے جس میں آپ کی ڈائریکٹ خدا سے بات چیت ہوتی ہے، پورے مواصلات میں آپ کی لازمی سنی جاتی ہے اور آپ کی کال وہ ڈسٹرب بھی نہیں ہوگی، کوئی جو ہے وہ انٹرپشن نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمارے پاس آسمان کے حوالے سے موجود ہیں، آسمان کے تعلق سے۔ بلکہ آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنا آسان ہے، ہمارے پاس وائی فائی ہے، مطلب ایسی ڈیوائسز ہیں، نیٹ ورکنگ اتنی بڑھ گئی ہے، جبکہ پہلے وقتوں میں یہ کمیونیکیشن نہیں تھی، اور شاید ایک وقت میں تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک بات کی جا سکتی ہے۔ تو میرے خیال سے اس دور میں خدا کے بارے میں سمجھنا، آسمان کو سمجھنا زیادہ آسان ہے، ٹیکنالوجی نے اس چیز کو آسان کر دی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، درست آپ نے وائی فائی کی بات کی تو اس کو بھی بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ جب حنا نے سموئیل پہلے باب میں، سموئیل کی کتاب، اس کی پہلی کتاب پہلے باب میں ہی جب حنا نے دعا کی تو ایلی کاہن وہاں پر دیکھ رہا ہے، تو وہ خیمہ اجتماع میں موجود تھی، خدا کی حضوری میں وہ ہے، تو اس کے صرف لب ہلتے ہیں، دل ہی دل میں وہ رو رہی تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ تو وہ وائی فائی سگنلز کی طرح دعا خدا کے حضور پہنچ رہی ہے۔ وہ ایلی کاہن کو بھی بعد میں اندازہ ہو گیا، جب پہلے اس نے دیکھا کہ شاید یہ نیٹ ورک ایرر ہے، اس نے اس کو غلط سمجھا، لیکن جب اس عورت نے، حنا نے، جو سموئیل نبی کی ماں تھی، اس والدہ محترمہ نے جب یہ بیان کیا کہ دیکھیے حضور، میں تو غلط کام نہیں کرتی، میں تو اپنے دل کا رونا رو رہی، میں فریاد کر رہی ہوں خدا تعالیٰ کے حضور، تو اس کاہن نے اسے برکت دی، اسے برکت کی دعا دی، اس کو بھی وہ سگنل کلیئر ہو گئے۔ تو یہ وائی فائی سسٹم تو وہاں پر موجود ہے۔ اگر ہم ساؤل بادشاہ کے زمانہ میں آئیں تو آج سے 3000 سال قبل پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہ نظر آتا ہے کہ جب وہ انبیاء کے درمیان سے گزرا تو اس پر بھی روح القدس اسی طرح سے ظاہر ہوا، وہ بھی نبوت کرنے لگا۔ تو وہاں پر ساؤل بادشاہ بھی، وہ بھی اسی وائی فائی سسٹم کے تحت آ گیا، اس کو آٹومیٹک سگنل مل گئے۔ اور یہ ایک ایسا وائی فائی سسٹم ہے، مائی فائی سسٹم کہہ لیجئے، وائی فائی سسٹم، جو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اور آنے والے فیوچر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ شاید اس سے بھی بہتر ٹیکنالوجی آئے گی، تو یہ اس سے بھی بہتر نظام تھا، کیونکہ خدا کا نظام، اسے کسی زمینی نظام سے ہم تشبیہ بھی نہیں دے پاتے، تو لیکن پھر بھی اپنی محدود سوچ کے مطابق ہم چلو اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ ایسا نظام تھا جس میں کوئی لاک نہیں تھا، وائی فائی کا کوئی پاسورڈ درکار نہیں تھا، صرف اس کی حضوری میں اس کے سگنلز کے درمیان جانا ضروری تھا۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، وہ بھی نبوت کرنے لگا، وہ بھی انبیاء جیسا ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، کیا ساؤل بھی نبیوں میں سے ہے؟ تو بالکل یہ ضروری بات تو پھر وہیں پر آتی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی حضوری میں جائیں، اور آسمان کو مکاشفہ کی کتاب میں خدا کی حضوری سے بھی تشبیہ دی گئی۔ تو بنیادی چیز، اس کا لب لباب یا حاصل کلام یہی ہے آسمان کے متعلق، کہ ہم آسمان پر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت، وہ ایک شخص ہے جس نے یہ فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے واضح کہا، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو وہ واضح تھا کہ آسمان پر جانے کا ایک ہی راہ ہے، صرف اور صرف ایک ہی راہ، وہ ہے خداوند یسوع مسیح، جو ابن خدا ہے، ہمارا منجی ہے، بلکہ ساری دنیا کے سب انسانوں کا منجی۔
اسے قبول کریں اور آسمان پر اپنے لیے گھر بنائیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے شیئر کریں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔